बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इन हालात में पीटीआई के टिकट के जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशनें सेक्रेटेरिएट को जमा करवा दी हैं और गरबी बाग से भी निसफ दर्जन से ज़ायद लोगों ने अपनी दरख्वास्तें पीटीआई के मरकज़ी ऑफिस में टिकट के लिए जमा करवा दी गई हैं। इस टिकट की फ़ीस जो थी वो 75,000 रुपये पाकिस्तानी रुपयों में रखी गई थी। और इस वक्त मेरे साथ गरबी बाग के एक मज़बूत उम्मीदवार जो कि टिकट के एक मज़बूत तरीन उम्मीदवारों में उनका शुमार किया जाता है, पाकिस्तान पीटीआई के वो मरकज़ी अहदेदार हैं और फ़ॉरेन ऑफिस में उनकी अहम ज़िम्मेदारियां हैं। मेरी मुराद तौसीफ़ अब्बासी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल ये है मेरा आपसे कि आप गरबी बाग में जो है वो टिकट के आप मज़बूत उम्मीदवार भी हैं और फ़ॉरेन ऑफिस में भी आपके पास एक माशाल्लाह ज़बरदस्त ओहदा भी है और पार्टी के अंदर भी आपकी एक मज़बूत तरीन पोजीशन है। क्या हम ये समझें कि आपको गरबी बाग का टिकट हासिल करना बहुत ही आसान है? माजिद, बात यह है कि जिस तरह से एक सियासी स्ट्रगल हमारे बाकी कैंडिडेट्स ने, बाकी लोगों ने भी अपनी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से की है और हम सब मिलके, हम तकरीबन 7-8 लोग हैं जिनने टिकट के लिए अप्लाई किया है। पिछले कई सालों से जो हमारी जरूरत है वो लोगों के सामने है। और फ़ॉरेन ऑफिस में अगर मैं काम करता हूँ तो मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर, मेरी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनको मेरी एक्सपर्टीज़ मीडिया है और तो उसमें मैं उनको हेल्प करता हूँ। बाकी तो मेरा असल चीज़ तो पैशन तो मेरा पॉलिटिक्स है, सियासत है। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मैंने पिछले कई सालों में लगातार और एक काम किया है और अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर मैं पिछले कई सालों से अपने हल्के के मुतारिक भी रहा हूँ और अपने जितनी कोशिश हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। बाकी अभी इंशाल्लाह बाकी पार्टी ने फ़ैसला करना है कि कौन मज़बूत है, कौन मज़बूत नहीं है और लेट्स सी अगले 2-3-4 दिन में इंटरव्यू शुरू होंगे और फिर उसके बाद पार्टी ने टिकट का फ़ैसला इसी मंथ के आखिरी हफ्ते में कर लेना है। पार्टी के अंदर टिकट की बड़ी दौड़ लगी हुई है, आपके मद्दे मुकाबल 8 से 8 उम्मीदवार और हैं, तो आपका सबसे मुकाबला किस कैंडिडेट के साथ हो सकता है और टफ़ टाइम आपको कौन सा कैंडिडेट दे रहा है? ऐसी बात नहीं है, सारे ही लोग मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और मेरे उनकी हर एक की अपनी स्ट्रगल है, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों। मेजर लतीफ़ खलीक साहब हैं, उनकी 35-40 साल की एक स्ट्रगल है। उन्होंने इस हल्के में एक लंबी बैटल लड़ी है, यहाँ के एक ठेकेदारी निज़ाम के हैं। आसिफ अली खान साहब की अपनी स्ट्रगल है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी स्ट्रगल लड़ी है। राया शुजात ने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, मैंने और उसने मिलकर एक लंबे टाइम से हम एक सरगट्ठे काम करते आए हैं। इस तरह इम्तियाज़ डोकेट साहब हैं, बाकी लोग हैं। तो उसमें हमारे से ज़्यादातर लोग तो आसिफ अली खान साहब और मेजर लतीफ़ खलीक साहब के अलावा तो बाकी सब लोग नए हैं। तो इसलिए ये पहली दफ़ा होगी कि गरबी बाग के अंदर एक तहरीक इंसाफ से नए चेहरे को अगर आजमाती है तो उसके अंदर एक नया देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों का उसके ऊपर होगा। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग उसको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। इफ़ तौसीफ़ अब्बासी नॉट, देन हु इज़ बेटर ऑप्शन फॉर गरबी बाग? मैं इफ़ और बट पे तो सच्ची मुझे ज़्यादा मैं यकीन करता नहीं हूँ, रियलिटी पे बेस्ड पे यकीन करता हूँ। तो ये क्या सराइयाँ और जिस तरह से मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्या सराइयाँ कर रहे हैं, तौसीफ़ अब्बासी को टिकट मिल गया, अल्लाह जाने कौन खबरें लगाता है, कैसे लगाता है। मैंने कल भी अपनी टीम को मना किया, मैंने कहा इस तरह की चीज़ों को कहीं भी आप इसको इनकरेज ना करें और जब तक पार्टी ने इसका फ़ैसला नहीं कर लिया। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो अखबारों के अंदर चल रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा अनएथिकल है और बड़ा अनजस्टिफाइड है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जब पार्टी अब एक फेज़ में है, जब इंटरव्यूज़ होने हैं और फिर फ़ैसला होना है, तो उस वक्त तक आप इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि पार्टी किस मौजू उम्मीदवार का इंतखाब करती है। और मैं तो इसी चीज़ के हक़ में हूँ, पार्टी जिसका इंतखाब करेगी, मेरे समेत पार्टी के तमाम क़यादत और कारकुन उसके पीछे खड़े होंगे। अच्छा, पार्टी के अंदर टिकट की दौड़ें लगी हुई हैं, तकरीबन 350 के लगभग पूरे आज़ाद कश्मीर से लोगों ने एप्लीकेशनें दी हुई हैं इसके हवाले से। तो नए लोग भी आए हैं, कोई पैराशूट के ज़रिए आए। तो इन हालात में अगर नए लोगों को ही टिकट मिल जाता है जो कि मुख्तलिफ़ पार्टियों से आए हैं, जो कि पहले भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के कैंडिडेट थे, तो उस सूरत में ये तब्दीली का जो एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, उस ख्वाब का क्या होगा? मैं एक चीज़ तो आपको
آپ کو بڑی گارنٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی جماعت ہے اور عمران خان نوجوانوں کے قائد اور لیڈر ہیں، اور تحریک انصاف نوجوانوں کو تحریک انصاف سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ باہر سے ابھی نئے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن اور جو لوگ جنہوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں سہارا دیا وہ پیچھے چل جائیں بیک گراؤنڈ میں اور نئے لوگ آگے آ جائیں۔ ہاں ظاہر ہے اپورچونسٹ تو ضرور تحریک انصاف کو رخ کریں، چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی گورنمنٹ پاکستان آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی ہے، اگلا اقتدار تحریک انصاف کا ہے، اور وہ ایسے لوگ جو اقتدار کے پجاری ہیں جن کا عمران خان اور اس کے نظریے سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہے، وہ ہر دفعہ ہر 5 سال بعد جدھر اقتدار رہتا ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں، ان کا نظریہ یا اس سے کوئی تعلق تو بنتا ہے کوئی نہیں۔ تو وہ ایسا تو ایک بڑا کراؤڈ ہے جس نے تحریک انصاف کو بھی جوائن کرنے کی کوشش کی، لوگ کرتے بھی ہیں، یہ تو لوگوں کی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کسی کو آنے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر کہیں بھی ہمیں لگے گا کہ انجسٹیفائڈ ڈیسیژن میکنگ کہیں بھی اگر ہوئی، مجھ سمیت تحریک انصاف کا ہر نظریاتی کارکن چاہے وہ کسی سٹینڈ لے گا، بالکل سٹینڈ لے گا، اور ہم نے ہمیشہ لیا ہے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ پچھلے گزشتہ 8-10 سال میں بھی جب بھی کبھی یہاں ٹکٹیں بٹی ہیں، الیکشنز کے کبھی آئے ہیں، تو عمران خان نے بھی جب غلط فیصلے کیے ہیں تو میری طرح کے کارکنوں نے عمران خان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر اس کو بات کی ہے، اور ہم نے پھر فیصلے واپس ٹرن بھی کروائے ہیں، بالکل ایبسولوٹلی یس، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے اندر دڑے بندیاں جو ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہیں، غربی باغ کے اندر بھی دیکھیں تو مختلف لوگ دڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹاپ لیول پہ آپ دیکھیں تو 2 دڑے وہاں پہ کام کریں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ غربی باغ کے اندر تو آپ کی اطلاع بالکل غلط ہے، کسی قسم کا کوئی دھڑا نہیں ہے، ایک ہی دھڑا ہے، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پچھلے 3 ہفتے پہلے ہی اپنا مناسب میں سب سے بڑا آزاد کشمیر کا سپورٹ فیسٹیول میں کرتا ہوں، میں نے کیا، وہاں تحریک انصاف غربی باغ کی تمام قیادت ایک سٹیج کے اوپر موجود تھی اور سب نے وہاں خطاب بھی کیا، تو وہ تو ایسا کوئی تاثر اگر ہے تو کوئی غلط بات کر رہا ہے، کیا سا رہے مرکزی سطح پہ بات کر، مرکزی سطح کے اوپر میں آپ کو بڑے واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر بحیثیت سلطان محمود چودھری کی قیادت میں، جو کہ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت میں متحد ہے، اور انہی کی قیادت میں آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کے اندر جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور جائے گی، اور بحیثیت سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ جہاں آپ پیراشوٹرز کی بات کر رہے ہیں، نئے آنے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں کل بھی اس کی ایک جگہ وضاحت کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی آزاد کشمیر میں الیکشن کبھی آتے ہیں تو اس طرح کے آپ کو کئی عناصر نظر آئیں گے جو اقتدار کی طرف آپ کو جاتے نظر آئیں گے، اور جو پیسہ پھینک کر یا کبھی لوگوں کو لالچ دے کر اس طرح کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہر جماعت میں ہوتا ہے، تو یہ کوئی میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن جو یہ الیکشن ختم ہوں گے یا آپ کو لوگ کبھی کہیں نظر بھی کبھی نہیں آنے، میں آپ کو یہ بھی آپ کو بڑی گارنٹی سے یہ بات کہہ دوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر جو پریویل کرے گا وہ عمران خان کا نظریہ پریویل کرے گا، عمران خان کی آئیڈیالوجی پریویل کرے گی، اور عمران خان یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کہ عمران خان کا نظریہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں عمران خان کا نظریہ تو اس کی جماعت کے نام سے ہی بڑا واضح ہے، تحریک انصاف، یہ ایک انصاف یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک ہے غربت کے خلاف، یہ ایک تحریک ہے معاشرے میں ان ایکویلٹی کے خلاف، یہ ایک تحریک ہے اس معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان کا جو ایک توازن ہے اس کے خلاف، یہ انصاف جو اس معاشرے میں امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہے اس نوجوان کو، اس معاشرے کے نوجوان کو وہ حق دلانے کے لیے جو حق وہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ وہ تحریک ہے جو پاکستان کو وہ مقام انٹرنیشنل کمیونٹی میں دلانے کی تحریک ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جس کا خواب، اور اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ حالیہ دور میں مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے اور لوگ غربت کا شکار ہو رہے ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غربت مکاؤ کی یہ تحریک ہے، تو کیسے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ پچھلے 70 سال میں جس طرح سے یہاں 35 سال آمروں نے حکومت کی اور پھر
30-32 سال جمہوریت کے ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کے حصے میں آئے اور جس طریقے سے یہاں پہ رول کیا گیا اور جس طرح سے حکمرانی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح سے پاکستان 30,000 ارب روپے کا مقروض ہوا، اکانومی کس طرح سے نیچے گئی، عام آدمی کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی، بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھی، پاکستان کا امیج کتنا نیچا گیا، تو ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا زیادہ ہمارا تھا، اور اب وہاں سے ہم نے اٹھا کر آج 2.5 سال بعد پاکستان کتنی بہتر پوزیشن پہ کھڑا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں اس میں صرف آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بھی باہر آ گئے، اور بھی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک غربت، ایک مہنگائی واحد ایک اسپیکٹ رہ گیا جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-2.5 سال جو ہماری حکومت کے رہ گئے انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بھی قابو پاتے نظر آئیں گے۔ آپ مرشد کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں اور مرشد کے خلاف بھی ہیں، تو پچھلے الیکشن میں آپ کی جماعت نے مرشد کے ساتھ تھے، یعنی کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اس وقت یہ تبدیلی کہاں پہ تھی؟ میرا لڑائی یا میرا کسی قسم کا اختلاف میں کوئی مرشد کی ذات کے ساتھ یا جن کے ساتھ جن کا آپ حوالہ دے رہے ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا مسئلہ سسٹم کے ساتھ ہے۔ میرا مسئلہ بنیادی طور کے اوپر میرے حلقے کے لوگوں کو جنہوں نے پسماندگی کی طرف دھکیلا، میرے حلقے کے لوگوں کو جس طریقے سے ایک پری پلان طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو جس طریقے سے نیچے دھکیلا گیا، ہماری خواتین کا فیوچر جس طرح سے سکولز کا آپ دیکھیں، ہاسپٹلز کا آپ دیکھ لیں، ڈسپنسریز کو برباد کیا گیا، لنک روڈز کو نہیں بنایا گیا، یہ پورا پلان تھا جس کے تحت اس طرح ہمارے لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا۔ میرا اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ میری ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کو اگر آپ جو نام آپ دینا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، بٹ یہ ہے کہ میں اس کے اگینسٹ لڑ رہا ہوں۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری تحریک ایک ایسی موڑ کے اوپر ہے کہ جس پہ میں اب فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ نظریہ اور یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کو غربی باغ کے اندر اس سوچ کو بدلیں گے کیسے اور کیسے ہم اس کے اوپر کام کریں گے، میں اب اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ غربی باغ میں جو کہ اقتدار کا ایک محل ہے جہاں سے ساری چیزیں نکل کے جا رہی ہیں، آپ کا حلقہ ہے، تو آپ اس محل کو کیسے زمین بوس کریں گے؟ توصیف عباسی کے پاس ایسا کیا ہے؟ غربی باغ کا اقتدار کا محل تو آلریڈی گر چکا ہے جی، اور آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادیں تو ہل چکی تھیں۔ پچھلے آپ دیکھیں وہ جماعت جو 32 سیٹوں کی جماعت تھی آج 3 سیٹوں کے اوپر ہے، اور اگلے الیکشن میں نہ جانے صحیح جدائی والی سیٹ بھی گئی، ملک نواز والی سیٹ بھی اللہ جانتا ہے وہ کس سے لڑتے ہیں، اور صدر عتیق صاحب کے اگینسٹ تو آپ کا اس خادم کو اگر ٹکٹ مل گیا تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کریں گے، تو غربی باغ کے لوگ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ محل تو آلریڈی گر چکا ہے، اور اس کا صرف رسمی اعلان باقی ہے، ہونا باقی ہے۔ باقی ان کے جذبات اور ان کے آپ اگر ان کا باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں، یہ وہ جاؤ جلال والی جماعت جس نے اس حلقے کے اندر 73 سال راج کیا، آج آپ ان کے کارکنوں کے باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج میں اور ان کے پچھلے 5 اور 10 سال کی سیاست میں۔ لیکن وہ تو عثمان عتیق اور دوسرے اس کے بھائی کو انجیکٹ کر رہے ہیں سیاست میں، مجھے ان کا کوئی سیاسی مستقبل آزاد کشمیر کی سیاست میں دکھائی نہیں دیتا۔ مظفر آباد میں ایک دفعہ انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی تھی، کتنا بدترین انہوں نے زرداری کی تصویریں مجاہد اول کے ساتھ لگا کر، اللہ اکبر، لگا کر انہوں نے کیمپین کر کے دیکھ لیا، اطاعت کر کے دیکھ لیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مظفر آباد کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کا ایک تاریخی ان کو شکست ہوئی۔ غربی باغ کے لوگ تو اس دفعہ ان کے ساتھ مسترد کر رہے ہیں، شرقی حلقے میں یہ جا رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں قائد مستم کا افراد وہاں اپنی ضمانت ضبط کروائیں گے۔ ان کے بچوں کا تو کوئی مستقبل تھا، جو تیسری جنریشن جو ہے، یہ جو اقتدار کے اس کے اندر محلوں میں پہلے ہیں سارا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہے، عام آدمی کی مشکلات کیا ہے، ایک غربی باغ کا لوور مڈل کلاس طبقے کا نوجوان کے خواب کیا ہیں، بچوں کے خواب کیا ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے انفراسٹرکچر کیا ہوگا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا لوگوں کو لیڈرشپ دیں گے اور کریں گے؟ مجھے تو ان کا کوئی مستقبل۔ اس مال کو گرانے کے لیے آپ کے پاس ہوم ورک ہے؟
میں آپ کو بتاؤں کہ میں الیکشن کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں بہت اکا دکا چار ہمارے بہت کم لوگوں میں سے ہوں جن کو الیکشن کیمپین الیکشن اسٹریٹجی کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے. میں نے 2013 کے الیکشن میں پارٹی کو اسٹریٹجی دی, 2015 کے الیکشن میں کیمپین مینیجر تھا اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشن. پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین الیکشن تھا 2018 کے الیکشن میں. تو اور آئی ٹی اسٹریٹجی بھی میں نے 2018 کے الیکشن میں جس ٹیم نے دی میں اس کا پارٹ تھا. تو میں الیکشن ڈے کی مینجمنٹ کا مجھے بڑا تجربہ ہے اور میں نے بہت الیکشن لڑوائے بھی ہیں, اور پاکستان کی 40 سال کی جن کے لوگوں کی سیاست ہے ان کے ساتھ مجھے الیکشن لڑنے اور کرنے کا تجربہ مجھے ہے. تو اور وہ تو 4.5 5 6 لاکھ کے ووٹر کے حلقے ہیں, یہ ٹوٹل 83,720 ووٹر کا حلقہ ہے, ان کا تو 1/4 بھی نہیں بنتا. تو میں نے تو آلریڈی پچھلے 2.5 3 4 سال میں بہت ورکنگ کی ہے اس کے اوپر, اور میرے پاس اتنے اسٹیٹکس اس کے حوالے سے میری اتنی ورکنگ اتنی نیچے لیول تک ہے کہ یہ جو قائد مسلم کانفرنس نے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں ہو جتنا میں نے کام کیا اس کے اوپر, اور مجھے نالج ہے اس کے اوپر. تو ایک بڑی آرگنائز کیمپین کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور مجھے پتہ ہے کہ غربی باغ کے عوام اس دفعہ کیا سوچ رہے ہیں, مجھے غربی باغ کے لوگوں کی اس ڈائنامکس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں. تو ایک بڑی آرگنائزڈ بڑی ڈسپلنڈ اور کارکنوں کے ساتھ مل کر اپنے عہدیداروں کے ساتھ مل کر میں ایک ایسی کیمپین لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ, اگر ٹکٹ اللہ نے اگر دیا تو, کہ جو پورے آزاد کشمیر کی الیکشن کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت انشاءاللہ رکھے گی. دیکھیے گا, آپ نے توصیف عباسی کی گفتگو سنی, یہ پر امید ہیں کہ انہیں غربی باغ کا ٹکٹ ملے گا اور یہ وہاں پر تبدیلی لا پائیں گے. آڈینس یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ توصیف عباسی کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو پھر آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں ووٹ آپ نے دینا ہے کہ نہیں. دفتر خارجہ میں اہم ترین ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر یہ پورے کشمیر کے لوگوں کے لیے فلاح کے کام بھی کر رہے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جن میں ہاسپٹلز, یونیورسٹیز اور فارن کنٹریز جو ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو یہ ڈیل کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.